जो सुन रहे हैं उनका भी शुक्रिया। ज़रा सा आज 15 मिनट पहले एंड करूँगा, मुझे कहीं जाना है। सवालात हैं एज़ यूजुअल इंटरेस्टिंग, बहुत सारे सवालात फेसबुक पे और ईमेल के ज़रिए भी आते हैं, व्हाट्सएप पे भी आते हैं। कुछ सवालात हम ले सकते हैं, हमारे पास टाइम इतना ज़्यादा नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ। यू हैव वन सेड इन लाहौर पीसी होटल, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। इट्स अ पोइट्री फ्रॉम इकबाल। सर, how can somebody do this and what kind of things practically needs to be done in order to achieve that state of mind? Please elaborate in detail and step by step. Sir, mic on. अब ये सवाल जो है वो खुद ही पे है और इसको मैं चाहूँगा अगले जुमेरात को तफसीलन मैं इसका जवाब दूँ, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस पर तफसीलन बात करना चाहूँगा। तो जिन्होंने भी लिखा है, अगर आप इजाज़त दें तो अगली जुमेरात को मैं ये अपने साथ रख लेता हूँ और हम अगली जुमेरात को इस पर बात करेंगे। खुदी का बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है और यही वो कॉन्सेप्ट है जिसे हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कहते हैं, शऊर ज़ात जिसको कहते हैं, और इसी के मुख्तलिफ मराइल हैं, उस पर हम बात करेंगे। दूसरा सवाल है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आई हैव डन 4D, कैन आई डू आई ऑपरेशन और सर्जरी इन इमेजिनेशन इन अल्फा स्टेट? अगर किसी को एस्थमा है तो अल्फा स्टेट में जाकर कैसे ठीक कर सकते हैं? टेल मी लेसन्स ऑफ लाइफ, यानी लेसन्स ऑफ लाइफ में मुझे बताएं। इंग्लिश में लिखा है कि मैंने 4 डायमेंशन किया, मैं आई सर्जरी ऑपरेशन इमेजिनेशन में अल्फा में कर सकता हूँ। अगर किसी को दमे की बीमारी हो तो क्या उसका इलाज हो सकता है? पहली चीज़ तो ये कि 4 डायमेंशन आइडियली इलाज के लिए नहीं है, आइडियली नहीं है, रेकी है। मगर 4 डायमेंशन में बाज़ दफ़ा बड़े लोग कमाल करते हैं, सर्जरी करते हैं, बाकायदा तसव्वुर में और सर्जरी हकीकत में भी हो जाती है। इसी तरह हीलिंग भेजते हैं, वो भी हकीकत में हो जाती है। तो अगर आई सर्जरी करना चाहे तो इमेजिनेशन में कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये है, मैं उस इमेजिनेशन की बात नहीं कर रहा जो आम आदमी इमेजिन करता है, मैं उस क्रिएटिव इमेजिनेशन की बात करता हूँ जो अल्फा ब्रेन फ्रीक्वेंसी के स्टेट में होती है, जिसे हम 4 डायमेंशन कहते हैं। उसमें आप फिजिकली कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। जब आप इमेजिन करते हैं, क्रिएटिवली विजुलाइज करते हैं एक चीज के होने का, तो वो मैसेज उस शख्स के अपने या किसी और के लिए करते हैं, तो उस मैसेज को उसके जिस्म के सेल्स रिसीव करते हैं। और वो सेल्स क्या करते हैं कि चूंकि हर सेल में उसकी अपनी इंटेलिजेंस है, तो वो सेल अपने आप को ठीक करने की कोशिश करता है, इसलिए कभी नुकसान नहीं हो सकता। एक हैरी ल्यू के नाम का बंदा था फैसलाबाद में, अब तो शायद वो कनाडा चले गए। उनकी चाइनीज़ रेस्टोरेंट भी थी, उसने बड़े कमाल किए। उसने कैंसर पेशेंट्स पे हज़ारों मील दूर से काम किया है, उसने और मुख्तलिफ लोगों को किया, बड़ी हीलिंग हुई है। तो वो 4 डायमेंशन और रेकी को कंबाइन करके करता है। तो 4 डायमेंशन में चूँकि आप अपने उस ख्यालात के वो जो एक है सोच का एक ख़ास मकाम है, उसमें पहुँचकर फिर आप कुछ काम कर सकते हैं, तो लोगों को फ़ायदा पहुँचेगा, नुकसान नहीं पहुँचता। तो यस कर सकते हैं। अब दमे की बीमारी की कई वजूहत होती है। एस्थमा कई किस्म का होता है। बाज़ दफ़ा एलर्जी से एस्थमा होता है, बाज़ दफ़ा लंग्स की वीकनेस की वजह से होता है। एस्थमा का असर प्रॉब्लम ये होता है दमे का कि हमारे फेफड़े में छोटी छोटी थैलियाँ हैं, इसको एयर सैक्स कहते हैं आम जबान में। जब हम सांस लेते हैं तो हवा उस थैली में जाती है, और जब हम सांस निकालते हैं तो हवा उस थैली में से बाहर निकल आती है। मगर एस्थमा पेशेंट में ये होता है कि सांस लेने के बाद हवा तो जाती है, मगर सारी हवा नहीं निकलती। तो अब दूसरी सांस जो ली जाती है, क्योंकि पहले से थैली में हवा होती है, तो पूरी सांस नहीं ले सकता वो शख्स। इसीलिए अक्सर एस्थमा पेशेंट जब सांस लेते हैं तो उसे क्लेविकुलर ब्रीदिंग कहते हैं, ऊपरी हिस्से में सांस होती है लंग्स में। तो इसका टेक्निक ये है कि आप सांस, इसकी मश्क होती है और दिन में 3-4 दफ़ा करें कि एक गहरी सांस लें, उस सांस को पूरा निकालें, ऐसे निकालें कि आपका पेट जो है वो पीछे की तरफ जाए, जैसे रेड़ की हड्डी के साथ चिपकने जा रहा है। या एक शख्स जो कई दिन का फाके ज़दा हो, या बुद्धा की आपने देखी होगी, फास्टिंग बुद्धा की एक तस्वीर है जिसमें उसकी पसलियाँ नजर आती है। इतना पेट अंदर ले जाने के बाद सांस ना लो चंद सेकंड, फिर सांस लो। सांस रोकना नहीं है, सांस निकालने के बाद सांस नहीं लेनी,
اگر 20 مرتبہ ایک ساتھ کرے اور پھر دن میں 3 دفعہ کرے تو استما جو ہے وہ ٹھیک ہونے کے امکانات ہے، اگر اس کی ریزن کوئی اور نہیں ہے۔ یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے، بہت لمبا ہے، مگر پہلے پڑھ لیتا ہوں۔ یہ کینیڈا سے ناظم صاحب نے لکھا ہے، جسٹ اے تھاٹ اینڈ ایکسپیرئنس وائی آور ہیپینس از اسٹل ڈیپینڈنٹ آن انڈیویجول پرسن، اٹ از دس ڈیو ٹو آور کلچر، کہ ہمارے کلچر کی وجہ سے، انڈین ٹریڈیشن، اور اٹ از بینگ ہیومن ایون though there is no expectation from human being after so much of experience, although we attend mosque, pray and try to get close with Allah, but still happiness depends on the other human behavior or have to attain that level. For example, ایک لڑکا ایک لڑکی اس سے مسکرا کے بات کرتی ہے تو اسے اچھا لگتا ہے، اور کوئی باس اگر آپ سے اچھی طرح بات کرے تو آپ کو اچھا لگتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری جو انر ہیپینس ہے وہ ڈپینڈنٹ ہے باہر کسی شخص کے اوپر۔ آئی ایم شیور سمجھ گئے ہوں گے سوال، کہ ہماری خوشی کا تعلق بیرونی چیزوں سے، کوئی ہماری طرف مسکرائے، کوئی ہمیں شکریہ ادا کرے، کوئی ہمارا کام کر دے، کوئی ہم سے عزت سے بات کرے، کوئی کہے کہ بہت اچھی لگ رہی ہو آج، تمہارے بال اچھے لگ رہے ہیں، تمہارے کپڑے اچھے لگ رہے ہیں، واہ واہ شاباش کیا اچھا کام کیا ہے، کوئی آپ کی تعریف کرے، کوئی آپ کی خوشامد کرے، یا کوئی چیز آپ کو مل جائے، تو اس کی وجہ سے ہمیں خوشی ہوتی ہے۔ اس پہ میں بہت دفعہ بڑا ایکسٹینسو لیکچر دے چکا ہوں، مگر آج پھر کیونکہ ظاہر ہے ریپیٹ کرنا پڑتا ہے، نئے لوگ بھی ہوتے ہیں، نیا ویور بھی ہوتا ہے۔ انسان کی عادت بن جاتی ہے کہ وہ اپنی ہیپینس کو، اپنی خوشی کو منسلک کرتا ہے، جوڑ دیتا ہے بیرونی چیزوں سے، کسی چیز کے ہونے یا نہ ہونے سے۔ مثلا جب آپ چھوٹے تھے، روئے تو ماں نے دودھ دے دیا، یا تھوڑے بڑے ہوئے تو روئے تو کھلونا دے دیا۔ اب آپ کی چپ ہونے کا تعلق کھلونے سے یا کسی چیز کے ملنے سے ہو گیا، یہ آپ کی اب برنگنگ کے تربیت میں شامل ہوگا۔ اب جب آپ کو تکلیف ہوگی، آپ پریشان ہوں گے، تو کچھ ملے گا آپ کو، چاہے کوئی تعریف کرے، چاہے کوئی خوشامد کرے، کوئی آپ کا کام کر دے، کوئی لا کے آپ کو گفٹ دے دے، تو آپ خوش ہو جائیں گے۔ ایونچولی ہماری یہ عادت بن جاتی ہے کہ ہم خوشی کے لیے دوسری چیزوں پر ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں، اور یہی بہت بڑی ہماری غلطی ہے، کیونکہ انسان کی خوشی کا تعلق بیرونی چیزوں سے نہیں ہے۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ اگر ایک شخص کہتا ہے کہ مجھے غصہ آتا ہے، تو مجھے غصہ آتا ہے، اس کا مطلب غصہ اور مجھے یہ دو الگ الگ چیزیں ہے نا۔ جب آپ کہتے ہیں کہ مجھے غصہ آتا ہے تو دو اس کے اندر آئیڈینٹی ہے، دو شناختیں، ایک غصہ جو کیفیت کا نام ہے، اور ایک شخص جس کو آتا ہے، تو یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ اسی لیے آپ کہتے ہیں، جب آپ کہتے ہیں نا کہ مجھے خوشی محسوس ہوئی، تو خوشی اور آپ الگ الگ ہیں، خوشی اور آپ الگ الگ ہیں۔ اگر یہ سمجھ جائیں تو بہت بڑا مسئلہ سالو ہو جائے گا۔ آپ خوشی نہیں ہے، آپ کو خوشی محسوس ہوتی ہے، نہ ہی آپ غم ہے، نہ ہی آپ دکھ ہے، نہ ہی آپ غصہ ہے۔ آپ یہ کیفیات زندگی میں محسوس کرتے ہیں، اور یہ کیفیات کی ریزن کیا ہے؟ کسی وجہ سے غصہ آتا ہے، کسی شخص نے کچھ کہا تو غصہ آتا ہے، نقصان ہو گیا تو غصہ آتا ہے، آپ کا کام نہیں ہوا تو غصہ آتا ہے، گرمی بہت شدید ہے اور لائٹ نہیں ہے تو غصہ آتا ہے، بجلی کا بل بہت زیادہ آ گیا تو غصہ آتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے غصہ آپ کی طبیعت کا حصہ نہیں ہے، مگر جب کوئی چیز بیرونی دنیا سے سٹیمولیٹ کرتی ہے، پنچ کرتی ہے، پرووک کرتی ہے، سٹیمولنٹ آتا ہے، تو وہ غصے کی کیفیت آپ محسوس کرتے ہیں۔ اسی طرح خوشی ہے، مگر انسان کے اندر خوشی جو ہے وہ موجود ہوتی ہے، اور وہ کسی چیز پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتی۔ مثلا آپ نے دیکھا ہوگا، مجھے نہیں پتا کہ غریب ملکوں میں جائیں آپ، افریقہ میں جائیں، انڈیا میں جائیں، تو لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، پھر بھی زندگی آرام سے گزر رہی ہے، کل کی فکر نہیں ہے۔ شاید وجہ یہ ہے کہ ان کی زندگی میں اتنی تکلیفیں ہیں کہ کوئی اور چیز ہے ہی نہیں جس پہ وہ ڈیپینڈنٹ ہو خوشی کے لیے۔ ہم ہو گئے ڈیپینڈنٹ خوشی پہ، کیونکہ بچپن سے ہمیں کچھ چیزیں دی گئی ہے چپ کرانے کے لیے، خوش کرنے کے لیے، برتھ ڈے میں گفٹ مل گیا، فلاں مل گیا، ہم خوش ہو گئے۔ مگر یہ خوشی عارضی ہوتی ہے، کیونکہ وہ خوشی ملی کچھ دنوں تک، کچھ گھنٹوں تک، اور اس کے بعد وہ چلی گئی۔ اب آپ کو پھر خوشی کی تلاش۔
کیونکہ بار بار آپ وہ ایکسپیرینس ری ایکسپیرینس کرنا چاہتے ہیں اس فیلنگ کو، اس ایموشن کو. تو اس کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کوشش کرتے ہیں کہ پھر کوئی چیز آپ کو ملے، پھر کوئی آپ کی تعریف کرے، پھر کوئی آپ کے کام کو سرائے، کچھ ہو تو پھر آپ کو خوشی ملے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ذات غلام بن جاتی ہے اپنی خوشی کے لیے دوسروں پر. آپ ڈپینڈنٹ ہو. جو آدمی ڈپینڈنٹ ہوگا وہ غلام ہوگا. یاد رکھیں، کیونکہ وہ مجبور ہے، اس کے پاس اپنی ول نہیں ہے. خوشی ایک ایسا احساس ہے جو انسان میں موجود ہے، اور اس خوشی اور غصے میں فرق یہ ہے کہ غصہ انسان کی فطرت کا حصہ نہیں ہے، خوشی ہے. غصہ پیدا ہوتا ہے جیسے جیسے آپ بڑے ہوتے ہو. خوشی آپ کے ساتھ آتی ہے. یہ روح کا ایک بہت بڑی ایٹریبیوٹ ہے، روح کی ایک بہت بڑی کوالٹی ہے، اسے خوشی کہتے ہیں. اچھا، لفظ خوشی بھی صحیح ورڈ نہیں ہے، مگر مجبوری ہے، میں کوئی دوسرا ورڈ بتاؤں گا تو سمجھ میں نہیں آئے گا. اصل ورڈ جو ہے وہ سینس آف ویل بینگنیس ہے، سینس آف پیس ہے، سینس آف ریسٹ ہے. مگر ہم چونکہ یہ نہیں سمجھتے، ہم کہتے ہیں خوشی. خوشی تو بڑھتی بھی ہے، کم بھی ہوتی ہے، آتی ہے، چلی جاتی ہے، دوسری چیزوں پہ ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے. جو چیز دوسروں پہ ڈیپینڈنٹ ہو اور جو بڑھے یا کم ہو، آئے اور جائے، وہ چیز جو ہے وہ ریلیٹیو ہوتی ہے. مثلا ہو سکتا ہے اون صاحب کو 10,000 روپے مل جائے تو اون صاحب خوش ہو جائے، بانڈ کھل جائے. ہو سکتا ہے ڈاکٹر فخر کو 1,00,000 روپیہ ملے بانڈ میں، ہو سکتا ہے وہ خوش نہ ہو. مثال دے رہا ہوں. اس کا مطلب ہے کہ شاید ان کی خوشی 10,000 ہے، ان کی خوشی 1,00,000 سے زیادہ ہے. یہ ریلیٹیو ہے. تو ہم ہمیشہ زندگی بھر ڈپینڈنٹ ہوتے خوشی کی. شوہر پیار کرے، شوہر توجہ دے تو مجھے خوشی ہوگی، اگر نہ دے تو. ساس اچھا برتاؤ کرے، بہو عزت کرے تو ٹھیک ہے، خوشی ہوگی. نہیں کرے تو اس کا مطلب ساری زندگی ہم دوسرے شخص کے محتاج ہے تاکہ وہ ہمیں خوشی دے. خوشی کا تعلق کسی بیرونی چیز سے نہیں ہے. جس کے پاس بہت زیادہ ہے وہ خوش نہیں ہے، اور شاید جس کے پاس بہت کم ہو وہ بڑا خوش ہے. عجیب، تو چیزوں سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے کہ چیزیں جتنی بڑھاؤ گے اتنا خوش ہوگے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بدھا نے آپ کو پتا ہے نا، تاج چھوڑ دیا، تخت چھوڑ دیا، دولت چھوڑ دی، سب چھوڑ دی، کیونکہ سب کچھ ہونے کے بعد بے قراری تھی اس میں. وہ پیس نہیں تھا، وہ سینس آف ویل بینگ نہیں تھا. سب کچھ چھوڑنے کے بعد وہ اس کیفیت میں آ گیا کہ پھر ہیپینس کی اس کو تلاش نہیں تھی، کیونکہ ہیپینس اس کے اندر تھی. ایک سٹوری تھی، میں بڑے دفعہ سنا چکا ہوں، آپ میں سے بہت سارے لوگ شاید پہلی دفعہ سنے. میں اکثر لیکچرز میں سنایا کرتا تھا. کھولے بھائی. اور وہ اللہ کا شکر ہے ہوا چلی، کیا بات. ایک دفعہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پوری کائنات کا جائزہ لے رہا تھا اور بڑا مسرور تھا. اللہ، میں نے جو کائنات بنائی ہے وہ کیا چل رہی ہے. انسانوں کی دنیا بستی پہ دیکھا، اللہ کو بڑا چلا. فرشتے گھبرا کے دوڑتے دوڑتے آئے، مالک کیا ہوا؟ اللہ نے کہا دیکھو، میں نے جو جو چیز بنائی وہ کام کر رہی ہے، اپنے طور پر اپنا کام کر رہی ہے، مگر انسانوں کو دیکھے میں نے ان کو اشرف المخلوقات بنایا، اور انہوں نے کیا حال کیا؟ قتل و غارت، خون خرابہ، کرپشن، چوری، غیبت، ایک دوسرے کا مال کھا جانا. تو انسانوں کی بستی میں انسان نے انسان کے لیے دکھ پیدا کی، تکلیفیں پیدا کی. تو میں ان کو سزا دوں گا، اور سزا یہ دوں گا کہ ان کے درمیان سے خوشی نکال کر کہیں چھپا دوں گا. اب ان کے پاس سب کچھ ہو، خوشی نہیں ہو. تو تم مجھے بتاؤ، 4 فرشتے کھڑے تھے، اللہ نے کہا بتاؤ کہاں چھپاؤں یہ خوشی؟ ایک نے کہا مالک، اس دنیا میں جو سب سے اونچا پہاڑ ہے اس کی چوٹی پہ رکھ. انسان تو جائے گا نہیں وہاں پہ. اللہ نے کہا تم وہ نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں. ایک دن انسان پہاڑ پہ چڑھے گا، چڑھتے ہے نا، پہنچ گئے نا اوپر کہیں، تو وہ ڈھونڈ لے گا. دوسرے کا مالک سمندر میں ڈال. انسان پانی کے اندر تو جائے گا نہیں. اللہ نے کہا تمہیں نہیں پتا، ایک دن ایک جہاز بنائے گا جو پانی کے اندر چلے گا، جس کو ہم سب مرین یا یو بوٹ کہتے ہیں. وہ ڈھونڈ لے گا. تیسرے کا مالک
اس سمندر کے نیچے جو زمین ہے اس کے اندر ڈال دے چھپا دے. وہ زمین تو کھود ہی نہیں سکتا انسان کیونکہ وہ سمندر کے نیچے ہے. اللہ نے کہا تم وہ نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں. ایک دن تیل کے لیے انسان سمندر کے نیچے کی زمین کو کھودے گا اور وہ خوشی ڈھونڈ لے گا. چوتھا بڑا چپ تھا. اللہ نے پوچھا تو چھپے بتا کہاں چھپاؤں؟ اس نے کہا مالک یہ انسان جو تو نے بنایا نا اس کو تمام علم دے دیا تو یہ کائنات کا چپا چپا چھان مارے گا اور خوشی ڈھونڈ لے گا. ایک جگہ ہے جہاں وہ کبھی سوچے گا بھی نہیں کہ خوشی ہوگی اور وہ خود اس کے اندر. آج ہم خوشی کی تلاش دوسروں میں کرتے ہیں. میرا پروموشن ہو جائے میں خوش ہو جاؤں, مجھے یہ مل جائے میں خوش ہو جاؤں, مجھے جاب مل جائے میں خوش ہو جاؤں. خوشی کا تعلق ان چیزوں سے نہیں ہے. اصل خوشی کا تعلق جو ہے وہ انسان کی ذات سے, جو ذات کے اندر ودیت کی گئی. کبھی کبھی کچھ دیر کے لیے خاموشی سے آنکھیں بند کر کے بیٹھو اور محسوس کرو تو وہ خوشی محسوس ہوگی. وہ خوشی کسی کی محتاج نہیں ہے کیونکہ انسان نے اللہ نے انسان کو محتاج نہیں پیدا کیا, اسے خود مختار پیدا کیا. اسے کسی دروازے کو کھٹکھٹانے کی ضرورت نہیں ہے خوشی کے لیے. خوشی اصل محسوس اس کے اندر ہوتی ہے. مگر ہوتا کیا ہے, جو واقعات ہوتے ہیں بیرونی دنیا میں, باہر کی دنیا میں, پروموشن, نئی جاب مل گئی, پرائز بانڈ کھل گیا, ویزا مل گیا کسی ملک کا, فلاحی ہو گیا, کچھ بھی ہو گیا, تو اندر جو آپ کی خوشی ہے اس واقعے کی وجہ سے وہ خوشی بیدار ہوتی ہے کیونکہ آپ نے اس کو کنیکٹ کر دیا ہے بچپن سے ماں باپ نے. ورنہ وہ اپنے طور پہ بیدار ہو سکتی ہے مگر اب نہیں ہوگی. کیوں کہ اس کو آپ نے جوڑ دیا ہے رسی کے ساتھ, اور رسی کے دوسرے سرے پہ بہت ساری چیزیں ہیں دنیا میں. شادی ہے, برتھ ڈے پارٹی ہے, بچے کا پیدا ہونا ہے, ساس کا اچھا برتاؤ ہے, شوہر کا اچھا برتاؤ ہے, نوکری ہے, دولت ہے, عزت ہے, شہرت ہے. اس رسی کے ساتھ باندھ. اب جب وہ رسی کھینچے گی ڈبہ کھلے گا, خوشی محسوس کرو گے, مگر کچھ دیر کے بعد پھر وہ ڈبہ بند ہو جائے گا. پھر آپ کو نئی تلاش ہے خوشی کی. جیسے نشہ ہے نا, ہیروئن پینے والا ہیروئن پیتا ہے, پھر تو ایک دن کے بعد پھر طلب ہوتی ہے, رکتی نہیں ہے. تو ہم محتاج ہو گئے. تو یہ سمجھ لیں کہ اگر کچھ دیر شانتی سکون کے ساتھ بیٹھے اور تھوڑا سا دنیا سے کٹ جائیں, آہستہ آہستہ یہ جو ڈور آپ نے دوسروں کے ہاتھ دی ہے نا, یہ آپ کے ہاتھ میں خود بخود آ جائے انشاءاللہ. اور یہ خوشی اپنے اندر محسوس کرے. اور ایک طریقہ اور بھی ہے جو بڑا پازیٹو ہے کہ دوسروں کی مدد کرے تو خوشی ہوتی ہے. مولا کائنات کا ایک بڑا خوبصورت قول ہے, بہت خوبصورت قول ہے. وہ نیکی کہ جس کو کرنے کے بعد تمہارے اندر تکبر پیدا ہو وہ بری ہے اس گناہ سے کہ جس کو کرنے کے بعد تمہیں پشیمانی ہو, تمہیں افسوس ہو. یعنی گناہ کرنے کے بعد, غلطی کرنے کے بعد انسان جو پچھتاتا ہے وہ زیادہ بہتر ہے اس نیکی سے کہ جس کو کرنے کے بعد تمہارے اندر تکبر, آئی ڈیڈ اٹ, میں نے کیا, پرائڈ محسوس کرو, پراؤڈ محسوس کرو. اگر کرو گے تو وہ خوشی پھر ختم ہو گئی. کئی ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں ڈپریشن کے, ظاہر چیک اپ کرتے ہیں, اگر ڈاکٹر کے پاس بھیجنا ہے سائیکیٹرسٹ کے پاس ریفر کر دیتے ہیں. اور ایک کام ان میں سے اکثر پیشنٹ کو کرتا ہوں کہ دن میں 2 یا 3 گھنٹے کے لیے اپنے قریب میں کسی اسپتال میں, دواخانے میں جا کے کہو کہ میں 2-3 گھنٹے فری سروس دینے کو تیار ہوں, کوئی پیسے نہیں لوں گا, بس آؤں گا اور آپ مجھے کام بتائیں, میں 3 گھنٹے. عورتوں میں اکثر ہی ہوتا ہے کہ فل ڈے نہیں کر سکتی, کہتے ہیں 3 گھنٹے کے لیے کرو. آپ جا کے کرنا تو شروع کر دو, آپ کو حیرت ہوگی, آپ کا ڈپریشن اتنا کم ہو جائے گا آپ سوچ نہیں سکتے. کیونکہ جس کام کے عوض آپ کو انسان سے ریوارڈ یا ایوارڈ نہ ملتا ہو, اللہ یہ کرم کرتا ہے کہ آپ کو اس پریشانی سے نکال دیتا ہے. کیونکہ جہاں تھینک یو آ گیا وہ بات ختم. آپ نے عمل کیا, اس عمل کا رد عمل ملا, تھینک یو, رزلٹ تھینک یو, تو 0-0 ہو گیا. مگر کوئی تھینک یو کہنے والا نہ ہو اور آپ کے اندر بھی گھمنڈ نہ ہو, تکبر نہ ہو, پرائڈ فیل نہ ہو, میں کر رہا ہوں, یہ میں جب سو جائے نا پھر اللہ کرم کرتا ہے, پھر آپ کا علاج ہو جاتا ہے, آپ کی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں. میں تو اکثر ہی کہتا ہوں کہ اگر پیسے کی بھی قلت ہے اور بھی پرابلم ہے زندگی میں, 3-4 گھنٹے کسی اوروں کے لیے وقت پڑ دو, کسی ادارے میں چلے جاؤ, بے لوس خدمت کرو, آپ کی زندگی کی پریشانی اللہ خود بخود دور کر دے گا. کیوں؟ آپ نے اس کے بندے کی پریشانی دور کی. تو وہاں سے کوئی صلہ مت مانگنا, نہ سوچنا بھی نہیں, نہ یہ فیل بھی کرنا کہ میں نے بڑا کام کیا. نیور ڈو دیٹ.
اللہ تعالیٰ آپ کو خود ہی اس کا اجر ایسا دے گا کہ آپ حیران ہو جاؤ. اور دنیا میں ہوا ہے بہت. تو ناظم صاحب ہوپ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ آپ دوسروں میں تلاش مت کریں. گرل فرینڈ مسکرائے نہ مسکرائے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ویسی بھی 20 سال کے بعد ویسی نہیں رہے گی وہ. تو بہتر ہے کہ اپنے اندر خوشی تلاش کریں. اچھا نیکسٹ سوال جو انہوں نے کہا ہے, میجر صاحب ہیں ہمارے, ایک اسٹوڈنٹ ہے اب تو کرنل ہو گئے. ان کا سوال ہے کہ سول اور اسپرٹ میں فرق کیا ہے. میں پہلے بھی اس پہ جواب دے چکا ہوں, آج پھر بتا دیتا ہوں. دیکھیں روح کو ڈیفائن نہیں کر سکتے آپ, کیونکہ اللہ کہتا ہے یہ میری کمانڈ ہے علم کی, امر ربی, یہ میری کمانڈ ہے, میں نے ڈال دی تمہارے اندر. اب اس کو ڈیفائن کرے گا کون؟ قرآن نے نہیں ڈیفائن کیا, حدیث نے نہیں کیا, تو کون کرے گا؟ تو سول کے بارے میں کوئی انفارمیشن دنیا میں نہیں ہے, چاہے کوئی کتنی بھی کوشش کرے. ہاں اپنی ذہن سے نکلی ہوئی کوئی بات ہو سکتی ہے, اس کے اپنی فکر اور سوچ کی بات ہو سکتی ہے. ڈیفائن کرنا سول کو مشکل ہے. سول کہاں گئی تمہاری جس سے تم نے کسی ملک پہ قبضہ کیا تھا, تمہاری اسپرٹ کو کیا ہوا؟ یہ جو ایکسپریشن ہوتا ہے انسان کے اندرونی قوت کا, اسے اسپرٹ کہتے ہیں. اسلام میں کچھ علماء کرام جو ہے وہ اسپرٹ کو نفس کہتے ہیں. نفس کی بھی کوئی فزیکل ایگزسٹنس نہیں ہے. جسم پورا کاٹو تو کہیں نفس نظر نہیں آئے. تو اب میں تو ملٹیپل چیزیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو. تو یہ نفس کا کہنے سے مراد یہ نفس کا تعلق انسانی ذہن سے ہے. ذہن ہی کے اندر مختلف قسم کی پریشانیاں آتی ہیں, غلطیاں بھی آتی ہیں, غلط سوچیں بھی آتی ہے, اچھی سوچ بھی آتی ہے. تو یہ جو جنگ ہوتی ہے نفس کے دو کیفیات کے درمیان, نفس امارہ اور نفس لوامہ, یہ جو جنگ چلتی رہتی ساری زندگی مرتے دم تک, اس کیفیت کو بھی اسپرٹ کہتے ہیں. گڈ اسپرٹ, بیڈ اسپرٹ. جب نفس امارہ جیت جاتی ہے تو بیڈ اسپرٹ, نفس امارہ بیڈ اسپرٹ ہے. اور نفس لوامہ جو وہ گڈ اسپرٹ ہے. جب آپ کوئی غلط کام کرتے ہو تو آپ کی نفس امارہ کرواتی ہے, اور کرنے کے بعد جب پشیمانی ہوتی ہے, افسوس ہوتا ہے, گلٹ فیلنگ ہوتی ہے, احساس گناہ, احساس جرم ہوتا ہے, یہ نفس لوامہ ہوتی ہے جو آپ سے کہتی ہے کہ اب بھائی جا کے معافی مانگ, جا کے استغفار کر, توبہ کر. تو یہ جنگ ساری زندگی جاری رہے گی جب تک زندہ ہے. غلطیاں کریں گے توبہ کریں گے, پھر غلطی ہوگی پھر توبہ کریں گے, پھر غلطی ہوگی پھر توبہ کریں گے. اب اس جنگ کے درمیان ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے جو شعور جب انسان کا بیدار ہوتا ہے, شعور جب بیدار ہوتا ہے انسان کا, تو پھر وہ اپنے مقام کو جب پہچان لیتا ہے تو پھر تیسری کیفیت پیدا ہوتی ہے جس میں دو نفس کی کیفیت ختم ہو جاتی ہے. اسے قرآن نفس مطمئنہ کہتا ہے. اس کو اسپرٹ, اسلامک کانسیپٹ میں اسپرٹ نفس کو کہتے ہیں. جو جذبہ انسان کے اندر ہو, اچھا برا, حوصلہ ہو اچھے کام کرنے کا, برے کام کو روکنے کا, وہ بھی اسپرٹ ہوتی ہے. پھر ایک اور اسکول آف تھاٹ ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ اسپرٹ جو ہے وہ انرجی ہوتی ہے جو کہ جانوروں میں موجود ہوتی ہے. انسان کے علاوہ جانوروں میں جو چیز موجود ہوتی ہے جسے ہم جان کہتے ہیں, یہ وہ جان نہیں جو, یہ جان جسے کہتے ہیں یہ انسان کے علاوہ دوسری مخلوق میں ہوتی ہے, اسے اسپرٹ کہتے ہیں. مثال کے طور پر کتے کی روح نہیں نظر آئے گی آپ کوئی سنا نہیں ہوگا کہ کتے کی روح بھٹک رہی تھی, ہے نا, نہیں سنا ہوگا. گدھی کی یا گدھے کی روح بھٹک رہی تھی, نہیں. ریڈ انڈینز کا ایک ٹرائب ہوا کرتا تھا جب انگریزوں نے اس خطے میں, جس کو آج امریکہ کہتے ہیں, قبضہ کرنے سے تھا. تو شاماز ہوتے تھے, یہ بڑے زبردست ان کے پاس قوتیں ہوتی. تو ان کا جو فلسفی یا ان کی ڈاکٹرین تھی وہ یہ تھی کہ ہر جانور کا تعلق کسی انسان سے ہوتا ہے, یعنی جانور کی اسپرٹ اور انسان کی اسپرٹ آپس میں کنیکٹڈ ہوتی ہے. مثلا اگر آپ نے پرانی فلمیں دیکھی ہوگی, ویسٹرن فلمیں جس میں وہ ریڈ انڈین کے ساتھ لڑتے تھے, مارتے تھے, اس میں شاید کبھی کبھی آپ کو جھلک نظر آئے اس چیز کی کہ وہ ایک ریڈ انڈین ہے اور ایک چیل اڑ رہی ہے, اور وہ چیل کی آنکھ سے دیکھ رہا ہے کہ دشمن کہاں ہے, جبکہ وہ ویسے نہیں دیکھ سکتا. ان کا یہ
बिलीव था कि इंसान की स्पिरिट और जानवर की, किसी एक जानवर की, यानी जो एनिमल किंगडम है जिसमें परिंदे भी हैं, जिसमें आबी जानवर भी हैं, जिसमें जमीन वाले जानवर भी हैं, कोई ना किसी जानवर के साथ आपका एक कनेक्शन है एनिमल स्पिरिट के साथ। तो वो भी एक कॉन्सेप्ट है कि स्पिरिट ऐसी चीज है जो जान है और जो इंसान के अलावा सब में होती है, इंसान में भी होती है। मैंने एक दफा आप लोगों को समझाने के लिए, एक नहीं 2-3 दफा कहा था कि हम 3 चीजों से बने हैं। एक हमारा जिस्म जो कि डिके हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, आप उसको जला दें, आप उसको दफन कर दें, एक वक्त आएगा बिल्कुल मट्टी बन जाएगा या खाक बन जाएगा या राख बन जाएगा, और फिर अल्लाह ताला रोज़े महशर आपको फिर पैदा करेगा। तो एक हमारा जिस्म है, एक चीज हमारे अंदर है जिसे जान कहते हैं। आप कहते हैं मेरी जान, वो आपकी नहीं, आपकी जान आपके पास है। ये जो जान है ये स्पिरिट है। अच्छा, क्यों है? बिकॉज इस जान में कुव्वत है जिसकी वजह से मैं और आप जिंदा है। इस जान को इस तरह समझे कि आप बच्चे का खिलौना लेके आते हैं, उसमें आप सेल डालते हैं या बैटरी डालते हैं। जब तक बैटरी में ताकत है खिलौना चलेगा, ताकत खत्म खिलौना बंद। ये जान जिस वक्त हम में खत्म हो गई, हम मर गए। अब हर एक को अल्लाह ने जो ये बैटरी दी है हमारे अंदर, उसमें एक पावर है लिमिटेड। किसी में 20 साल का, किसी में 2 साल का, किसी में 1 साल का, किसी में 100 साल का। अब किस तरह आप इस बैटरी को इस्तेमाल करते हैं? ज्यादा इस्तेमाल करेंगे चार्ज खत्म हो जाएगा, कम इस्तेमाल करेंगे चार्ज ज्यादा। आपको याद है कई साल पहले एक सवाल आया था, यहीं बैठे में थे, उसमें बड़ा लंबा लेक्चर दिया था कि जब मौत का वक्त मुकर्रर है तो हम उम्र दराजी की दुआ क्यों मांगते? याद है आपको? उसमें बड़ा एक्सटेंसिव लेक्चर दिया था। वो पुराने लेक्चरों में समझाया था कि दोनों सही है, वक्त भी मुकर्रर है और दुआ मांगने से उम्र बढ़ती है। कैसे? वो उस लेक्चर में आज नहीं बता सकता इतनी तफसील से, पुराने लेक्चर्स देख लें। एनीवे, तो स्पिरिट जो है वो एक्सप्रेशन है, जान है, जिंदगी है, एनर्जी है। सोल अल्लाह की कमांड। नेक्स्ट सवाल जो है वो ये है कि योर ब्रेन कैन बी योर वर्स्ट एनिमी। आपका दिमाग आपका वर्स्ट का क्या मतलब होगा उर्दू में? बदतरीन दुश्मन है, मगर यही दिमाग आपका बेहतरीन दोस्त भी है। मिल्टन एक राइटर था, उसने एक जगह लिखा था कि योर माइंड कैन क्रिएट अ हेल और अ हेवन। आपका दिमाग आपके लिए जहन्नम भी क्रिएट करता है और जन्नत भी क्रिएट कर सकता है। इससे मुराद इस जिंदगी में कई लोगों की जिंदगी जहन्नम की। आजकल जो टीवी पे केसेस चल रहे हैं, नींदें उड़ी हुई है लोगों की, दवाई खाने के बाद नींद नहीं आती, और जिन्होंने कुछ नहीं किया हो, जिनके दामन पाक और साफ हो, वो रात को कितने इत्मीनान से सोते होंगे। उन्हें पता है कि मरने के बाद भी पता है कि अल्लाह ताला जानता है क्या हुआ है, क्या नहीं किया, क्या किया। अच्छा, अब इस दिमाग को समझें कि दिमाग किस तरह आपका बदतरीन दुश्मन हो सकता है। पिछली तकरीर में मैंने आपको समझाई थी, एक सवाल आया था कि साइंसदान स्टीफन हॉकिंस कि वो इतना बड़ा साइंसदान है तो उसने खुदा की खुदाई को और आखिरत को तस्लीम नहीं किया, वो खुदा को नहीं मानता कि गॉड डज नॉट एग्जिस्ट। उस पर मैंने काफी लंबा लेक्चर दिया। इंसान के अंदर 2 किस्म की इंटेलिजेंस होती है, 2 किस्म की अकल होती है। अकल कह रहे, दानिश कह रहे हैं, शऊर कह रहे, मगर 2 किस्म की होती है। एक वो होती है जो आपके सर्वाइवल के लिए, इस दुनिया में रहने के लिए जरूरी है। 2/2 4, 2 पे 2 मिलाओ तो 4, 2 में से 2 निकालो तो 0 हो जाते हैं। अच्छा, इसी तरह गाड़ी कैसे चलती है, मोटरसाइकिल कैसे चलाते हैं, सेल फोन कैसे चलाते हैं, ठीक कैसे करते हैं। तो दुनियावी उलूम जो आपको मिलते हैं फ्रॉम द टाइम जब आप दुनिया में आते हैं, माँ का छूना, बाप का गोद में लेना, प्यार करना, नाना नानी दादी का प्यार, बातें करना, आवाजें सुनना अपने, ये आपके अंदर एक इंटेलिजेंस पैदा करती है जिसे हम बायोलॉजिकल या लॉजिकल इंटेलिजेंस कहते हैं। जैसे जैसे आप बड़े होते हैं इंटेलिजेंस आपको महदूद करती है, टनल विजन आपके पास आता है। इसको अक्सर कहते हैं लीनियर थिंकिंग, यानी आप
کی سوچنے کا سمت ایک طرف آپ سوچتے ہیں خالی. کیوں کہ جو انفارمیشن ہوگی آپ کے پاس، معلومات ہوگی، اسی سے تو وہ انٹیلیجنس کام کرے گی. پچھلے لیکچر کو یاد کریں، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چونکہ انسان کی معلومات اکٹھا حواس خمسہ سے ہوتی ہے، حواس خمسہ جو ہے وہ فالٹی ہے. آنکھ سب کچھ نہیں دیکھ سکتی، کان سب کچھ نہیں سن سکتے. اس معلومات کی بنیاد پہ جو عقل کام کرتی ہے وہ بھی محدود ہے. تو محدود سے لامحدود کو نہیں سمجھا جا سکتا، ممکن ہی نہیں ہے. فار ایگزامپل اگر میں آپ سے کہوں کہ انفینٹی ایک ورڈ ہے، لامحدود، اچھا سوچ کے بتائیں، تو آپ سوچ ہی نہیں سکتے کیونکہ آپ کی سوچ محدود ہے. تو آپ کوشش کریں گے ڈیفائن کرنے کی، سمجھانے کی، کوئی ایگزامپل دے کے، مگر جو بھی سمجھائیں گے وہ نہیں ہوگا جو حقیقت ہے، کیونکہ ہم محدود ہیں. تو لامحدود کو نہیں سمجھ سکتے ہم. یہ انٹیلیجنس محدود ہوتی. اسی لیے اس انٹیلیجنس کی وجہ سے کئی لوگ اللہ کی قدرت کو دیکھتے ہوئے بھی اللہ کو نہیں سمجھ پاتے اور اللہ کا اقرار نہیں کرتے، اس کی وحدانیت کا اقرار نہیں کر پاتے. سامنے ریالٹی ہوتی ہے مگر چونکہ عقل محدود ہے اور ایک سمت سوچتی ہے، تو انسان جو ہے، ایسا انسان چاہے کتنا تعلیم یافتہ، کتنا بڑا سائنسدان کیوں نہ ہو، وہ اللہ کی وحدانیت کو سمجھ ہی نہیں سکتا. دوسری انٹیلیجنس انسان میں ہوتی ہے، اسے ہم کہتے ہیں انٹیوٹیو انٹیلیجنس. یہ روح کی انٹیلیجنس ہے. اب آج کے دور میں اسے سکس سینس کہتے ہیں، اسے کچھ فیلنگز کہتے ہیں، اس کو مختلف نام دیتے ہیں. یہ وہ چیزیں جو ڈیپینڈنٹ نہیں ہے اس معلومات پہ جو آپ نے اکٹھا کیے 24 25 50 سال کی عمر میں. جو یہ انٹیلیجنس ہے برین کی، یہ برین کی انٹیلیجنس ہے. اور یہی انٹیلیجنس آپ کی سب سے بڑی دشمن بھی ہو سکتی ہے. یہی انٹیلیجنس آپ کی سب سے بڑی دشمن ہو سکتی ہے. کیوں؟ یہ انٹیلیجنس کرتی کیا ہے کہ آپ نے ایک مقام بنایا زندگی میں، اب آپ کا بھائی آپ کا مال کھا گیا، آپ کے پارٹنر نے آپ کو دھوکہ دے دیا، آپ نے اپنے شوہر کی خدمت کی، سسرال کی خدمت کی، اور پتہ چلا تھوڑے دن کے بعد شوہر کسی اور لڑکی میں انٹرسٹڈ ہے، آپ نے میسیجز پڑھ لیے اس کے. اب یہ انٹیلیجنس کیا کرے گی کہ وہ جو سکون تھا اس سکون کو برباد کر دے گی. اب آپ کو شک ہوگا، وہم ہوگا، آپ لڑائی گھر میں، تو وہ جو سکون تھا آپ کا وہ برباد ہو گیا. کیوں کہ آپ نے ایسی چیز پکڑ لی جو کہ آپ کے ذہن میں پہلے کبھی نہیں تھی. تو اور وہ جو مرضی کی حقیقت بناتے ہیں وہ آپ کی زندگی میں بربادی لاتی ہے، کیونکہ آپ کا دماغ آپ کو برباد کرتا ہے. وہ آپ کو سوچنے نہیں دیتا کہ نہیں یہ بھی ممکن ہے، یہ بھی راستہ ہو. ہمارا گرو جی ایک اکثر مثال دیا کرتے تھے کہ جہاں دھواں نظر آیا فوراً سوچیں گے وہاں آگ ہوگی. ضروری ہے کہ جہاں دھواں ہو آگ ہو، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. مگر ہم دھواں کو کنیکٹ کرتے ہیں آگ سے. بھائی فوگ ہوتی ہے، پنجاب میں فوگ ہوتی ہے، دھواں ہی تو ہے وہ، آگ کہاں سے ہوئی؟ تو دماغ آپ کا بدترین دشمن بھی ہے مگر آپ کا دوست بھی ہے. یہ میں دنیاوی اعتبار سے بات کر رہا ہوں. ہاں یہ دماغ آپ کو اللہ کے قریب بھی لے جا سکتا ہے. غور و فکر کرنے سے اس دماغ میں اللہ ایسی چیزیں ڈالتا ہے جس سے آپ کو اللہ کی قدرت نظر آتی ہے. تو آپ دین کے صحیح راستے پہ بھی چل سکتے ہیں، اچھے انسان بھی بن سکتے ہیں. مگر مسئلہ یہ ہے کہ یہ آپ کے کنٹرول میں ہو تو، اور عام آدمی کے کنٹرول میں اس کا دماغ نہیں ہے. اور چونکہ جو چیز کنٹرول میں نہیں ہو آپ کے، وہ کسی وقت بھی آپ کے لیے بہت بڑا مسئلہ کھڑا کر سکتی ہے. میں پھر ایک جملہ دہرایا، آپ کا دماغ آپ کے کنٹرول میں نہیں. اس کا مطلب ہے آپ کچھ اور ہے، دماغ کچھ اور ہے. آپ دماغ نہیں ہے مگر آپ اپنے آپ کو دماغ سمجھتے ہیں. 4 ڈائمینشن 1 یاد کریں جو سکھایا جاتا ہے، آپ اپنے آپ کو دماغ کیسے سمجھتے ہیں. آپ دماغ نہیں ہے، آپ بہت ساری میموری ہے آپ کے پاس، بہت ساری یادداشت ہے آپ کے پاس، اور آپ جو کچھ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں وہ بیسیکلی وہ یادداشت سمجھتے ہیں. That's it. ریالٹی میں، حقیقت میں آپ وہ نہیں ہے جو دماغ میں آپ کچھ اور ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ always be watchful. ہمارے گرو جی کہا کرتا تھا واچ فل. واچ فل کون ہوتا ہے؟ چوکیدار ہوتا ہے نا.
کہ دیکھ رہا ہے رات ہو گئی ہے, کوئی چور تو نہیں آ رہا, کچھ ہے, وہ واچفل رہتا ہے, سوتا نہیں ہے وہ. تو آپ کو 24 گھنٹے واچفل رہنا پڑے گا. بھائی 24 گھنٹے سے میری مراد ہے جب تک آپ جاگتے رہے تو آپ واچفل رہیں, ہر عمل کو, ہر سوچ کو, ہر آنے والے خیال کو جج کریں, یہ خیال کیوں آیا میرے ذہن میں, اسے پس پردہ کیا بات ہے, کیا چیز ہے. جب آپ واچفل رہیں گے تو پھر یہ دماغ آپ کا دشمن نہیں ہوگا. اس کے لیے صوفیاء کرام, اولیاء کرام, یوگیز اور یہ سارے سینٹس ایک الفاظ استعمال کرتے ہیں, لیونگ یور لائف وتھ اویئرنیس. اویئرنیس کے ساتھ زندگی گزارو. ہم تو کھانا کھاتے ہوئے بھی اویئر نہیں ہوتے, کیونکہ کھانا کھاتے وقت ہم وہ روٹی کا نوالا, وہ بریانی, وہ مرغی کی ٹانگ بن جاتے ہیں, کیونکہ ذائقہ آتا ہے نا تو ہم اس میں کھو جاتے ہیں, اویئرنیس نہیں ہوتی. اسی لیے کہتے ہیں کہ کوئی بھی چیز کھانا کھانے سے پہلے, کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اللہ کے نام سے شروع کریں, تاکہ وہ کام کرنے سے پہلے یاد آ جائے کہ میں رب کا بندہ ہوں, یعنی رب یاد آ جائے آپ کو. اچھا جی, آج ذرا جلدی ہوگی, اجازت دیجیے گا. آپ سے اگلی جمعرات انشاءاللہ لمبی محفل ہوگی 8 بجے کی, اور آپ سے ملاقات ہوگی اگلی جمعرات. آج مجھے بھی بہت دور جانا ہے تو بڑی دیر لگے گی مجھے پہنچتے پہنچتے. وہ جو سوال تھا وہ اگلی جمعرات کو لے آنا, ہم رکھ لیں گے. اس کے علاوہ بھی سوال آپ جو بھی پوچھیں گے اگلی جمعرات کو رکھ لیں گے. آباد رہیں, شاد رہیں, خوش رہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی میں بہت ساری خوشیاں دے, توفیق دے کہ آپ کی خوشیاں دوسروں میں بانٹے, پاکستان پائیں.